बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान और अब इसमें नया ट्विस्ट क्या है, इसकी तफसील आज के इस दो टोक में अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आर्मी चीफ के बारे में पहली मर्तबा शहबाज शरीफ साहब ने क्या इंकिशाफ किया और अब एक नया सियासी तूफान जो है वो आ गया है। इस इंकिशाफ के बाद ये क्या है, इसको भी आज की इस नशिस्त में हम शामिल करेंगे। फिर राय साहब, सबसे अहम दुबई मुलाकात पाकिस्तान की सियासत का एक बार फिर मरकज बना हुआ है। आसिफ अली जरदारी खसूसी त्यारे से वहां पहुंचे हैं और क्या मामला तय पा रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से, और फिर क्या असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और जो व्हीलिंग डीलिंग चल रही है इस वक्त दुबई के अंदर, टेबल पर क्या ऑप्शंस रखे गए हैं और इस दफा क्या मामला तय पाते हैं। क्योंकि ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब इससे पहले लाहौर में मुलाकातें कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का लंदन दुबई पहुंचकर नवाज शरीफ साहब से बात करना उस वक्त जब निगरान हुकूमत के नाम और सेटअप को फाइनल किया जा रहा है, तो क्या चीज मांगेंगे और वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले इंतहाई अहमियत का हामिल ये नाम जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से दिया गया है, इन हालात में जब पाकिस्तान में अमली तौर पर नून लीग की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी आर्मी चीफ का वो फैसला करते हैं, काबीना खुद चलकर लंदन जाती है, तमाम फैसले लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में होते हैं। पाकिस्तान के IMF के मामलात किसको वजीर दाखिला रखना है, किसको मईशत की जिम्मेदारी जो है वो सौंपनी है, इसके फैसले लंदन में होते हैं। मिफ्ता इस्माइल को डांट पिलाई जाती है, वो भी लंदन में होता है। यानी लंदन पाकिस्तान की सियासत का मरकज बना रहा क्योंकि नवाज शरीफ साहब वहां पर बैठे हैं। अमली तौर पर नवाज शरीफ ही पिछले 1.5 बरस में हुकूमत के तमाम फैसले करते रहे और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्हीं के नाम पर वोट लेने के लिए निकले हैं और उनका ख्याल है कि शायद नाम इनका होगा और कुर्सी दोबारा इनको मिल जाएगी। लेकिन इन हालात के अंदर राय साहब, पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त तब्दीली आई जब ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। नवाज शरीफ साहब ये समझते थे, लंदन में जिन लोगों से हमने बात की वो ये बताते हैं कि ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था और पैगाम जहां पहुंचाना था वहां पर पैगाम नहीं पहुंच रहा था, और एक्सटेंशन के मामले पर और फिर नवाज शरीफ को रिलीफ देने के मामले पर बातचीत कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्डल मौजूद थी। राय साहब, हमने वो वक्त देखा, नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार को पाकिस्तान भेजा। इसहाक डार को पाकिस्तान भेजने का मतलब है कि पाकिस्तान की अदालतें बिल्कुल बेबस नजर आई और जिन लोगों ने ग्रीन सिग्नल दिया इसहाक डार को, यानी जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त मौजूद थी जब इसहाक डार पाकिस्तान जाते हैं और फिर देखते ही देखते एक ही रात में इनके तमाम मुकदमात खत्म हो जाते हैं, इश्तिहारी का जो स्टेटस था इनसे वापस ले लिया जाता है और फिर वो हलफ भी उठाते हैं और फिर पाकिस्तान की मईशत और सबसे बड़ा जो ओहदा था प्राइम मिनिस्टर के बाद, वो आपका जो वजारत खजाना है उसका कलमदान है, वो उनको सौंप दिया जाता है। राय साहब, अब दोबारा इसहाक डार का नाम लिया जा रहा है। इसहाक डार का नाम लेने की वजूहात क्या है, मैं चाहूंगा कि एक एक करके उस पर बात की जाए। इसहाक डार क्यों सूट करते हैं? इसहाक डार के बारे में मरीम नवाज की वो ऑडियोज और वीडियोस मौजूद है जिसमें वो कहती रही कि ये क्या बातें करता रहता है, एक दीवाना कमला मिफ्ता इस्माइल के बारे में, और फिर उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसहाक डार के बारे में तारीफें की और उन्होंने कहा कि ये मईशत को संभाल लेते हैं, उन्हें पता है कि वो बात क्या कर रहे हैं। ये मरीम नवाज की स्टेटमेंट थी इसहाक डार साहब के बारे में। और फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट भी नजर आया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे के दरमियान, इसलिए डार साहब को पाकिस्तान भेजा गया कि जिनसे बात करनी है जाकर आप करें। और अगर मैं ये कहूं कि डार साहब आंखें थी नवाज शरीफ की इस सेटअप में पिछले 1.5 बरस में, तो गलत नहीं होगा। अब राय साहब, क्या चैलेंजेस हैं? नवाज शरीफ की वापसी, मुकदमात, इलेक्शन, ये चैलेंजेस हैं जिसको नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनका अपना बंदा, घर का बंदा जो डील करेगा। जी राय साहब। हाशमी साहब, इसहाक डार की नामजदगी के पीछे
دو بڑے کھیل ہیں اور بڑے دلچسپ کھیل ہیں، اور ان دونوں دلچسپ کھیلوں کو واضح کرنے کے لیے اسحاق ڈار کے متعلق دو واقعات اپنے ویورز کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ انہیں یہ پورا بیک گراؤنڈ، پورا پس منظر سمجھ میں آ سکے کہ ہم کیا ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کے متعلق آرمی چیف کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اسحاق ڈار بہت میسو لیول پر کرپشن کر رہے ہیں اور بہت عجیب و غریب قسم کی کرپشن کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کے لیے یہ جو اطلاع ہے یہ ناقابل یقین ہوتی ہے، اور ایک شخص، بااثر شخص آرمی چیف کو یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ ملاقات کے لیے وقت دیں، میرے پاس اسحاق ڈار جو کہ نواز شریف کے جاسوس کے طور پر بھی کابینہ میں اس وقت موجود ہیں، تو میرے پاس ان کی کرپشن کے شواہد موجود ہیں اور میں آپ کو کنونس کروں گا، یہ شواہد دکھاؤں گا۔ اس کے بعد اسی بااثر شخص کو بلا لیا جاتا ہے آرمی چیف کی طرف سے، اور یہ جو شواہد رکھتا ہے آرمی چیف کے سامنے، آرمی چیف ان شواہد کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آرمی چیف کی جانب سے اور جی ایچ کیو کی جانب سے آئی ایس آئی کو کہا جاتا ہے کہ کرپشن کے ان شواہد کو انٹیروگیٹ کیا جائے۔ آئی ایس آئی کو 7 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کرتی ہے، ایک پوری فائل بنتی ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسحاق ڈار کرپشن میں ملوث ہیں اور بڑے پیمانے پر ملوث ہیں۔ اس کے بعد یہ فائل واپس جی ایچ کیو بھجوائی جاتی ہے، جی ایچ کیو میں آرمی چیف کے ٹیبل پر یہ فائل رکھی جاتی ہے۔ آرمی چیف جب یہ فائل دیکھتے ہیں تو جس بااثر شخصیت نے اسحاق ڈار کی کرپشن کے شواہد آرمی چیف کو فراہم کیے ہوتے ہیں، ان میں اور آئی ایس آئی کے جو جمع کیے گئے شواہد ہیں اور جو ثبوت ہیں، ان میں 100% مماثلت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف ایک مرتبہ پھر آئی ایس آئی کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ اس معاملے کو انٹیروگیٹ کیا جائے۔ دوسری مرتبہ یہ معاملہ انٹیروگیٹ ہوتا ہے، 4 مزید لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور فائل بنتی ہے، یعنی 2 فائلز بنتی ہیں، یہ جی ایچ کیو پہنچائی جاتی ہیں، آرمی چیف کے ٹیبل پر رکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف کو ایک اور بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اعلیٰ ترین عسکری قیادت کے اجلاس میں رکھا جائے گا، یعنی ایک ایسا اجلاس جس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی شریک تھے، پاک بحریہ کے سربراہ شریک تھے، آرمی چیف، اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی۔ جب یہ شواہد وہاں پر رکھے گئے اسحاق ڈار کی کرپشن کے، تو وہ پوری فوجی قیادت ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک وزیر، طاقتور وزیر جو وزیر خزانہ ہے، جو کہ نواز شریف کا رشتہ دار ہے، انتہائی قریبی رشتہ دار ہے، وہ اس لیول کی کرپشن کر رہا ہے۔ تو فوجی قیادت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چونکہ یہ کرپشن کے شواہد ناقابل تردید ہیں، تو ان کی جو فائلز ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس لے کر جائیں گے آرمی چیف اور رکھیں گے پرائم منسٹر کے سامنے۔ اس کے بعد یہ فائلز آرمی چیف اٹھاتے ہیں اپنے ساتھ، فوجی قیادت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر کے سامنے جا کر یہ فائلز رکھ دی جاتی ہیں۔ پرائم منسٹر کے سامنے جا کر بتایا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار کتنے میسو لیول پر کرپشن کر رہے ہیں اور کس قسم کی کرپشن کر رہے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اسحاق ڈار بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسحاق ڈار سے بھی آرمی چیف کی جانب سے سوال کیا جاتا ہے، اور اسحاق ڈار اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتے، بلکہ آرمی چیف کو سر سر کہہ کر پکارتے ہیں اور ان کی خوشامد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرے سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ اس کے علاوہ اسی میٹنگ میں سی پیک پر جو بڑے ہیوی انٹرسٹ کے اوپر لون لیے گئے اس وقت، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اسی طرح یہ جو آپ کی لاہور میں اورینٹ ٹرین چلی، اس کے اندر جو بے ضابطگیاں تھیں اس کے اوپر بات ہوئی، لیکن اسحاق ڈار آرمی چیف اور فوجی قیادت کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے۔ اور یہ جو تمام انکشافات ہیں یہ خود جناب باجوہ نے، جو سابق آرمی چیف ہیں، انہوں نے ایک بریفنگ میں کیے تھے۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب کے ذریعے انہوں نے ایک کالم لکھوایا، اس کالم میں یہ انکشافات کیے گئے تمام، یعنی میں آپ کو حرف بحرف جو میں نے چیزیں بتائیں یہ تمام انکشافات کیے گئے، اور اس کے بعد اسحاق ڈار نے طلعت حسین صاحب کے یوٹیوب چینل پر ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے، یعنی جواب دینے کی کوشش کی، اور جناب باجوہ کے متعلق بڑی تلخ باتیں کیں جس وقت جناب باجوہ آرمی چیف تھے۔ تو جناب باجوہ نے جو کالم لکھوایا جاوید چودھری صاحب سے، اور جاوید چودھری صاحب نے اس کے بعد ایک اور کالم لکھ کر یہ جناب باجوہ کا موقع پہنچایا کہ وہ ڈیٹس بھی یاد دلائی جا سکتی ہیں اسحاق ڈار کو کہ ان کی کرپشن کے متعلق کب بات ہوئی تھی۔ اور فواد حسن فواد جو
نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ بھی اس وقت موجود تھے جب جناب باجوہ نے اسحاق ڈار کی کرپشن کے شواہد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں پوری فوجی قیادت شریک تھی، وہ اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کے سامنے رکھے تھے۔ اور اسحاق ڈار کی کرپشن کے شواہد یہ تھے کہ اسحاق ڈار کے متعلق نیٹو کے ایک سول نمائندے نے جناب باجوہ سے ملاقات کے لیے وقت مانگا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ویسپا کمپنی جو ہے یہ پاکستان کے اندر اپنے پیداواری پلانٹ لگانا چاہتی ہے، اور اسحاق ڈار ان سے میسو لیول پر رشوت مانگ رہے ہیں۔ تو جاوید چودھری صاحب سے دوسرا کالم لکھوایا جناب باجوہ نے، اور یہ کہا کہ فواد حسن فواد بھی اس کے گواہ ہیں، اور اسحاق ڈار اس وقت فرار بھی تھے، اسحاق ڈار کو لے کر جایا جا سکتا ہے عدالت میں بھی۔ اچھا، اب ایک فوجی یونیورسٹی سے اب اسحاق ڈار کے متعلق ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور یہ جو اسحاق ڈار کے پاس اور ان کی اہلیہ کے پاس سفارتی پاسپورٹ تھے، یہ ریاست پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ آپ سرنڈر کر دیں۔ اسحاق ڈار کے خلاف جب نیب کا پہلا کیس کھلا تو ان کو ہنٹ ملا، یعنی یہ کہہ لیں مخبری ہوئی، تو یہ شاہد خاقان عباسی کا جو طیارہ ہے یہ خلاف ضابطہ لے کر ایک بہت معمولی کانفرنس، جس کے متعلق یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس کانفرنس میں نہیں جاؤں گا، یہ پاکستان سے فرار ہوئے۔ وہ طیارہ پرائم منسٹر کا خالی واپس آیا، کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ریاست پاکستان کو، اور وہاں سے یہ لندن چلے گئے۔ انہوں نے اپنے سفارتی پاسپورٹ سرنڈر نہیں کیے، ریاست پاکستان نے ان کے سفارتی پاسپورٹس منسوخ کیے، انہوں نے اس کے بعد وہاں پر سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی۔ تو اب آپ کے سامنے جو میں نے حقائق رکھے، یعنی نیٹو کا سول نمائندہ جناب باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میسو لیول پر کرپشن کر رہے تھے، پوری فوجی قیادت اس بات پر کنونس تھی، ایک ایسا شخص جو کہ بیرون ملک سیاسی پناہ لے چکا تھا یا اس کے لیے درخواست دے چکا تھا، اس کی تصدیق ہو چکی تھی، جس کو عدالتوں نے مفرور اشتہاری قرار دیا، جس کی جائیدادیں ضبط کر دیں۔ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ اس کو پاکستان کا اچانک ایک ڈیل کے تحت جو جناب باجوہ نے شریف خاندان کے ساتھ کی، عمران خان صاحب کے بقول، تو ایک رات کے اندر اس کو واپس لایا گیا، اس کی پوری سلیٹ صاف کر دی گئی، اس کے مکانات، اس کے گھر جو ضبط کیے گئے تھے، اس پر منی لانڈرنگ کے جو الزامات تھے کرپشن کے، وہ صاف کر کے وزیر خزانہ کے طور پر مسلط کر دیا گیا۔ اچھا، اب جو فوجی یونیورسٹی سے وائرل ہوئی ہے ویڈیو، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو ان کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کر رہے ہیں، پچھلے 15 ماہ میں پورے عالمی جو مالیاتی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی پرفارمنس اتنی بری تھی کہ پاکستان مکمل طور پر ڈیفالٹ کر گیا تھا، مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ یہ تو سعودی عربیہ نے کچھ مدد کر دی، چائنا نے کچھ مدد کر دی، تو اس کی وجہ سے فوری طور پر ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ اور پھر سب کو پتہ ہے کہ امریکی سفیر کی جا کر منتیں کی گئی، اسلام آباد میں امریکی سفیر سے ملاقاتیں ہوئیں اسحاق ڈار کی، اور بالآخر IMF کی ڈیل ہوئی۔ ابھی بھی جب IMF کی ڈیل کے بعد بھی جتنی آپ کی عالمی ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یہ IMF کی ڈیل جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کو نام نہاد ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے انہوں نے عوام پر، اسحاق ڈار نے 200 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے، بجلی 7 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی، گیس کی قیمتیں 225% تک بڑھا دی۔ اب اس پوری سچویشن میں جو ایک فوجی یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی، جو فوج کے زیر انتظام چلتی ہے، جہاں آرمی چیفز جا کر لیکچر دیتے ہیں، جناب عاصم منیر نے بھی جا کے وہاں پہ لیکچر دیا، اس سے پہلے جناب باجوہ وہاں پہ لیکچر دیتے رہے، جناب فیض حمید DG ISI کے طور پر لیکچر دیتے رہے، اس سے پہلے بھی آرمی چیفز لیکچر دیتے رہے۔ تو یہاں کی جو ورک شاپس ہوتی ہیں، تو یہاں پہ مفتاح اسماعیل کو بھی بلایا گیا، اور مفتاح اسماعیل کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ اسحاق ڈار چونکہ صرف نواز شریف کے رشتہ دار تھے، اس وجہ سے ان کو اس ملک پر مسلط کیا گیا، لیکن اسحاق ڈار کو معیشت کے لیے بے پتہ تھی، اور انہوں نے ملک کو 15 سال پہلے دھکیل دیا۔ اب یہ جو میں نے فیکٹس بیان کیے ہیں، میں 15 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، یہ جو میں نے فیکٹس بیان کیے ہیں اپنے ویورز کے سامنے، یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ہیں اسحاق ڈار، کرپٹ، مفرور، اشتہاری، اوپر سے نالائق نااہل مفتاح اسماعیل جس کی گواہی دے رہے ہیں، اوپر سے آپ کی فوجی قیادت، صرف جناب باجوہ نہیں، پوری فوجی قیادت اس وقت کی DG ISI سمیت یہ گواہی دے رہی ہے پرائم منسٹر کے سامنے کہ یہ شخص کرپٹ بھی ہے اور یہ شخص نائل بھی ہے۔ ایک تو ان کو NRO دے کر ان کی سلیٹ واپس کر کے اب ان کو وزیر اعظم کے طور پر اگر مسلط کیا جا رہا ہے، تو اس سے بڑی بدقسمتی، اس سے بڑی فیلڈ سٹیٹ
دنیا میں کیا کرۂ ارض پر اور اگر کسی اور جگہ پر بھی، یعنی یہ جو یونیورس ہے، اگر اس یونیورس میں، اس کائنات میں کسی اور جگہ بھی کوئی دنیا آباد ہے، وہاں بھی کوئی نظام حکومت چل رہا ہے، کوئی جنگلی معاشرہ چل رہا ہے، کوئی قبائلی معاشرہ چل رہا ہے، وہاں بھی اس طرح کی اندھیر نگری نہیں ہوگی۔ اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ ناکام ریاست ہے، یہ خدا نخواستہ ایک دفعہ اچھا ٹوٹ چکا ہے ملک، یہ دوبارہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھا مکمل صاحب، ناکام اس میں ریاست ہے۔ ایک بات آپ اندازہ ایک کر لیں بات نا کہ بڑی ایسے امپورٹنٹ ہے، شخص کو وزیر یہ اعظم بنایا جا پہلی رہا ہے۔ دفعہ یہ پہلی دفعہ شاید پاکستان میں ہو رہا ہے کہ کسی بھی حکومت کا اپنا بندہ جو سٹنگ منسٹر ہو اور اس کے پاس قلمدان ہو، وزیر اعظم کے بعد جو سب سے بڑی کرسی ہے اس کا، اور اس کو بطور نگران وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ آپٹ کیا گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ رائے صاحب ہوا، اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ عام طور پر کسی سیاستدان کو لایا جا سکتا ہے۔ رائے صاحب، اس میں نا کچھ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلور کریں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ معیشت مشکل فیصلے کرنے ہیں 3 ماہ کے اندر، ہم مشکل، تاکہ قوم کو کسی قسم کا دھچکا نہ لگے، اس لیے ڈار صاحب کو لایا جا رہا ہے، اور کنٹینیوٹی، ترقی کی منازل پاکستان طے کرتا رہے، یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب ہم جو منتقلی ہے اقتدار کی وہ احسن طریقے سے آگے کر دیں گے۔ چونکہ رائے صاحب اس میں ایک یہ بھی بڑی اہم نقطہ ہے، اور شاید پاکستان کے عوام بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈار صاحب نے کس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے، کیا وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن رکھتے ہیں، نہیں رکھتے، اور پھر سینیٹر، اور پھر کس طرح سے کنٹینیوٹی ہوگی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اور پھر رائے صاحب اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے۔ اس بنیاد پر کوئی بارگین ہو سکتی ہے، کوئی منایا جا سکتا ہے، کچھ کہا جا سکتا ہے، اپنی مانگیں پوری کروائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک اور بھی بڑا کھیل ہے۔ ایک تو اسحاق ڈار کا مطلب یہ ہوگا کہ نون لیگ کی حکومت قائم ہے، آپ کی ساری افسرشاہی اسحاق ڈار کے نیچے آ جائے گی، آپ کی پوری افسرشاہی اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی ہے، یعنی جتنے آپ کے سرکاری افسران ہیں ان کو لگایا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کام کرنے کی۔ آپ کے جو افسرشاہی ہے، الیکشن کمیشن نے ان کے ذریعے آگے الیکشن کروانا ہوتا ہے، یہ ساری بھی اسحاق ڈار کے انڈر آ جائے گی۔ اور نون لیگ کے، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے رشتہ دار ہیں، نون لیگ کے اس وقت وزیر ہیں، سینیٹر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ کا ویسے ہی الیکشن مکمل طور پر جانبدار ہو جائے گا، پوری مشینری ان کے نیچے کام کرے گی۔ پھر اس کے اندر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر نگران حکومت میں کوئی ایسا شخص آتا جو کہ نون لیگ سے تعلق نہ رکھتا ہوتا، یا پیپلز پارٹی سے اور تحریک انصاف سے تعلق نہ رکھتا ہوتا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے شہباز شریف سے براہ راست رابطے اس طرح کے نہ ہوتے جس طرح کے اسحاق ڈار کے ہوتے ہوئے، یعنی جب وہ پرائم منسٹر ان کو جب بنایا جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر ہے کہ ان کے رابطے برقرار رہیں گے، آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس جو آباد رہے گا، شہباز شریف پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر بیٹھیں گے، اسحاق ڈار صرف کاغذی، آپ یہ کہہ لیں کہ کاغذی طور پر پرائم منسٹر ہوں گے، لیکن اصل میں شہباز شریف اور نواز شریف اپنی پالیسیز چلائیں گے، اور شہباز شریف وہیں گھسے رہیں گے پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ پھر آرمی چیف کا جو، اور اسی طرح فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو تعلق ہے، یعنی جس طریقے سے ایک حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے، جس طریقے سے شہباز شریف کے ساتھ تھا یا اس سے پہلے حکومتوں کے ساتھ، تو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کنیکشن کو انہوں نے برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ بے شک الیکشن کی ساکھ صفر ہو جائے، الیکشن کے اوپر کوئی اس کی کریڈیبلٹی نہ رہے، لیکن ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے بحال رکھنے کے لیے اپنا بندہ لے کے آ جائیں، تاکہ جو سلیوٹ لگنا ہے وہ جا کے اب اسحاق ڈار کو لگے، فوجی قیادت کا، یعنی ایک ایسے شخص جس کو فوجی قیادت نے کرپٹ قرار دیا، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر یہ کہا کہ تم کرپٹ ہو، اسحاق ڈار، جناب باجوہ نے نام لے کے کہا، اب فوجی قیادت، پچھلی فوجی قیادت نے کرپٹ کہا، اب کی فوجی قیادت جا کے سلیوٹ کرے گی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آپ کا جو پورا عدالتی نظام، یعنی شریف خاندان کی تو بہت بڑی ایک پینیٹریشن ہے، تو ایک عدالتی نظام کو بھی میسج یہ جائے گا کہ اچھا نگران حکومت نہیں آئی، نگران حکومت آئے تو تھوڑی سی عدالتی نظام اپنے آپ کو تھوڑا آزاد فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ چلیں اب یہ چلی گئی ہے حکومت جو پہلے حکومت تھی، اب ایک نگران حکومت ہے، نگران حکومت کتنی سختی کرے گی۔ آپ کے میڈیا کو بھی یہ میسج جاتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے کوئی اشتہارات دبا رہے تھے، یا ہمیں فون کروا رہے تھے، یا فون کر رہے تھے، مختلف ہمارے پروجیکٹس روک دیے تھے، اب نگران حکومت آ گئی تو آپ کا میڈیا بھی تھوڑا تھوڑا پر نکالنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی آزاد ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن جب اسحاق ڈار آ کے ان کو ایک پلاننگ کے تحت بٹھایا جا رہا ہے تو یہ میسج میڈیا کو بھی جائے گا کہ
اصل میں نام نہاد نگران حکومت ہے، یہ تو نون لیگ خود ہی الیکشن کروا رہی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور فراڈ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا نام جو آتا ہے یہ آتا ہے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے۔ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے، جنہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فراڈ طریقے سے اسحاق ڈار کو لایا جائے گا، فراڈ الیکشن کرایا جائے گا، فراڈ طریقے سے افسر شاہی کو استعمال کیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن تو ویسے ہی بی ٹیم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک تاثر بنایا ہوا ہے شہباز شریف نے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے سیاسی طور پر۔ ہر حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے، ہر حکومت کے ساتھ، اگرچہ شہباز شریف کی حکومت جعلی ہے، لیکن ایک تاثر خود شہباز شریف یہ بناتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نہ بھی کہیں تو شہباز شریف یہ کہتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا فتنہ دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں۔ تو اسحاق ڈار کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کو، لوور جوڈیشری کو، آرمی چیف کو، فوجی قیادت کو، پوری آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، سب کو یہ میسج دیا جائے کہ نون لیگ کنٹینیو کر رہی ہے آگے۔ تو کوئی بھی افسر شاہی، کوئی سرکاری آفیسر خود کو آزاد نہ سمجھنا شروع کر دے، کوئی میڈیا اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھنا شروع کر دے، تو اس طرح کی بدترین پری پول ریگنگ، بدترین پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ یہ تو مارشل لاء کے ادوار میں بھی ہاشمی صاحب اس طرح کی گھناؤنی پلاننگ کے ذریعے اس طرح کی بدترین پری پول ریگنگ نہیں ہوئی۔ راج صاحب، یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل اوبویسلی ہمارا نظام جو ہے جس نہج پہ آ گیا، پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اب انہیں موقع ملے گا تو فیصلہ کرے گی۔ لیکن دبئی کی ملاقاتیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ زرداری صاحب گئے، اوبویسلی کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے، کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں راج صاحب؟ اور یہ پھر یہاں پر زرداری صاحب کی بجائے جانا چاہیے تھا راجہ ریاض کو۔ راجہ ریاض بات کرتا بیٹھ کر شہباز شریف کے ساتھ، لیکن آصف علی زرداری جا کر بات کر رہے ہیں، اور نگران لیٹ کی بات کر سکتے ہیں راجہ ریاض میں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، لیٹ کے بات کر سکتے ہیں، چلیں لیٹ کر بات کرتے ہیں راجہ ریاض صاحب کہ جناب ساڈا بھی خیال رکھو۔ گو کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے ایک پروگرام میں کہ جناب انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کی کوئی بات نہیں کی، حالانکہ وہ دنیا کو کہہ رہے تھے کہ میں الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑوں گا، لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں اور میں اس کے اوپر مجھے جو ہے اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، مائنس فضل الرحمان صاحب بھی نظر نہیں آئے۔ تو کیا ہو کیا رہا ہے دبئی کے اندر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو فضل الرحمان تو جو ایک ہارے لشکر کے کمانڈر ہیں، ان کا تو صدر کے لیے اب تک ان کا نام جو ہے، ان کے نام کا پتہ صاف کر دیا گیا۔ اب جو اسحاق ڈار کا معاملہ ہے، اس پر ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری نے سینگ پھنسانے ہی پھنسانے ہیں۔ سینگ پھنسانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسحاق ڈار پرائم منسٹر بنے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی کوئی پرائم منسٹر ہو، یعنی پیپلز پارٹی کا ہو یا نون لیگ کا ہو، تاکہ وہ فیکٹرز جو ہم نے پچھلے اسی پروگرام کے حصے میں بیان کیے ہیں کہ سب کو پیغام چلا جائے کہ وزیر اعظم ہمارا ہی ہے، کوئی نگران حکومت نہیں ہے، کوئی آزاد حکومت نہیں ہے، شفاف انتخابات بھی نہیں ہوں گے، سب کو میسج چلا جائے۔ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم ایک بارگیننگ کریں کہ بھائی شہباز شریف آپ کے پرائم منسٹر تھے، 13 جماعتوں نے مل کر رجیم چینج آپریشن جناب باجوہ کے ساتھ مل کر کیا، شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے۔ اس کے بعد ہم نے کہا بلاول زرداری کو ملی بھگت سے جب دھاندلی کرنی ہے، کیونکہ آصف زرداری کے لیے بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے کا یہ پہلا اور آخری موقع ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن ریگ ہوگا اور میسو لیول پر ریگ ہوگا۔ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے متعلق ظاہر ہے آصف زرداری کو بھی پتہ ہے، ہر جماعت اپنے انٹرنل سرویز بھی کرواتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے۔ تو آصف زرداری کو پتہ ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلی زدہ الیکشن ہونا ہے، تو صرف اسی دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے بلاول زرداری وزیر اعظم بن سکتے ہیں، آگے شاید اتنا بڑا دھاندلی زدہ الیکشن کبھی نہ ہو سکے۔ اس لیے انہوں نے پہلے تو پورا زور لگایا کہ بلاول زرداری کے نام پر اتفاق ہو جائے، آگے پیچھے بھی میسج بھیجے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، طاقتور حلقوں کو بھی، لیکن بات نہیں بنی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں ہم بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ چلیں وزیر اعظم آپ کا، صدر ہمارا، یعنی اگلی ٹرم میں شہباز شریف پرائم منسٹر بن جائیں، نواز شریف بن جائیں، لیکن صدر ہمارا۔ اور صدر ہمارے سے مراد یہ ہے کہ آصف علی زرداری
خود ہی صدر بن جائیں، اگرچہ ان کا جو 5 سال کا دور تھا اس میں جو سب سے فوج کے خلاف بدترین سازش قرار دی جاتی ہے میمو گیٹ، وہ آصف زرداری کے دور میں آیا، اور آصف زرداری اس کے ماسٹر مائنڈ فوجی قیادت کے مطابق یعنی آرمی چیف نے جا کر سپریم کورٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیان حلفی جمع کروایا، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی، اور یہ کہا کہ آصف زرداری اس کے ماسٹر مائنڈ ہے، اور یہ جو میمو گیٹ ہے یہ اصل میں حسین حقانی جو کہ آصف زرداری کے لگائے ہوئے سفیر تھے، یہ ان کی وجہ سے یہ پاکستانی حکومت، پاکستانی ریاست اور فوج کے خلاف سازش کی گئی۔ اچھا، اب ایک تو آصف علی زرداری نے یہ آئیڈیا پچ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی مجھے آپ بنائیں صدر۔ اب اس پر نواز شریف نے فوری طور پہ اتفاق رائے نہیں کیا، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ابھی پیپلز پارٹی سے اور بہت سی باتیں منوا لیں اگر اپنے صدر جیسا عہدہ آصف زرداری کو دینا ہے، کیونکہ آصف زرداری بطور صدر سوٹ نہیں کرتے نون لیگ کو زیادہ، کیونکہ آصف زرداری تقریریں بھی کرتے ہیں، پھر بی بی کی برسی ہو، بھٹو صاحب کی برسی ہو، اس پر سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ آصف زرداری تھوڑی سی معمولی سی بے چین روح بھی ہیں، تو وہ ایوان صدر میں کوئی ممنون حسین بن کر تو نہیں بیٹھیں گے، تھوڑی وہ ٹچ ٹاچ اس لیے لگاتے رہیں گے کیونکہ ان کی سندھ میں حکومت اور سندھ میں جو لوٹ مار انہوں نے سے پہلے کی ہے، وفاق ذرا سا بھی کوئی اعتراض کرے گا تو وہ وفاق کو دھمکیاں دیں گے، یعنی شہباز شریف کو دھمکیاں دیں گے کہ میں اپنے جو آئینی اختیارات ہیں صدر کے، آپ کو اسمبلی وغیرہ تو تحلیل نہیں کر سکتا خود صدر، لیکن پھر بھی اپنے آئینی اختیارات کی جو اس کے پاس 15 18 20 دن کی ونڈو ہوتی ہے اس میں بڑا تنگ کر سکتا ہے کسی بھی پرائم منسٹر کو۔ ابھی بھی یہ 15 18 20 دن کی جو ونڈو ہوتی ہے اس کے اندر بڑے ایسے اختیارات ہیں جس میں پرائم منسٹر کو پورے طریقے سے کرپل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو صدر عارف علوی نے نہیں کیا ایک پروفیشنل صدر کے طور پر، تو اس لیے نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ آصف زرداری کو اگر ہم نے بنا دیا صدر تو یہ ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ اختلافات تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دو مختلف نظریات کی جماعتیں نا، یہ کوئی ایک نظریے کی جماعت تو نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے آصف زرداری کو دینی بھی ہے صدارت کسی بلیک میلنگ کے نتیجے میں، تو اپنے لیے اتنے عہدے حاصل کر لیں آصف زرداری کو، جیسے پہلے تو یہ کہا جائے یعنی کہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم، اس کے اوپر آپ مانیں۔ اس لیے ابھی تک آصف علی زرداری کی صدارت پر نون لیگ نے ہاں نہیں کی تھی، کیونکہ انہوں نے اسحاق ڈار والا معاملہ بھی منوانا تھا آصف زرداری سے۔ اب یہ 3-4 اور چیزیں، اور جو 3-4 چیزیں یہ منوا لیں گے آصف زرداری سے اگر آصف زرداری کو یہ صدارت دینے پر راضی ہوتے ہیں۔ اب آصف زرداری بھی ظاہر ایک گھاگ سیاستدان ہے، تو اسحاق ڈار کا نام ظاہر ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا 1-2 دن پہلے کہ یہ نام پچ ہو رہا ہے، تو اس لیے ایک مرتبہ پھر وہ دبئی چلے گئے، یعنی ملک جائے بھاڑ میں، دوبارہ چلے گئے دبئی، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ دوبارہ اوپر سے آ کے کہ نہیں جی وزیر اعظم تو پھر نگران وزیر اعظم تو اس میں پیپلز پارٹی کا بنائیں، اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے آگے دھاندلی زیادہ الیکشن کے بعد تو پھر نگران وزیر اعظم تو ہمیں دیں۔ تو نواز شریف نے کہا ہوگا نہیں تو اسحاق ڈار دیکھیں نون لیگ کے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی نون لیگ کے ساتھ کانٹیکٹ میں، تو یہ آپ اسحاق ڈار کو رہنے دیں۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، آصف زرداری تھوڑا ناز نخرہ کر کے پھر کہیں گے کہ اچھا چلیں ہمیں بتائیں کہ اگلے سیٹ اپ میں ہماری کتنی وزارتیں ہوں گی، بلاول زرداری کو کیا ملے گا۔ پنجاب میں آپ نے ابھی اعلان کیا تھا نون لیگ نے کہ ہم کسی صورت سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، تو یہ آپ نے اعلان کیوں کیا؟ یہ اعلان واپس لیں، ہمیں بتائیں کہ پنجاب میں کتنی نشستیں دیں گے۔ یعنی پورا ایک ملک کا جو حصے بکھرے کر کے یہ بٹوارہ کیا جاتا ہے، تو یہ بٹوارہ کریں گے، ملک کے حصے بکھرے کریں گے، مفادات کو آپس میں بانٹیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی دبئی میں نواز شریف اور آصف زرداری کوئی اس وجہ سے نہیں اکٹھے ہوئے کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، پاکستان میں مہنگائی کیسے کم کرنی ہے، پاکستان میں بے روزگاری کیسے کم کرنی ہے، پاکستان سے جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے۔ کیا آپ نے ان میں سے کسی کے منہ سے مہنگائی کم کرنے کے الفاظ یا مہنگائی کی مذمت کرنے یا آپ کی معیشت کی جس طریقے سے برباد کیا گیا اس کے حوالے سے کوئی تنقیدی آواز آپ نے سنی ہے؟ یا کبھی آپ نے سنا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی معیشت کے اوپر آصف علی زرداری کے ساتھ اجلاس کیا ہو، 13 جماعتوں کو بلایا ہو کہ آؤ بیٹھو معیشت کے اوپر کو بات کرتے ہیں؟ تو یہ صرف بندر بانٹ کے لیے تو اس طرح کے اجلاس کرتے ہیں کہ چلیں اپنے مفادات اس ریاست کو بیچ کر اپنے مفادات ہم بنا لیں، لیکن معیشت کے اوپر اور ریاست کو آگے لے جانے میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ نا شہباز شریف صاحب نے بھی ایک کچھ باتیں کہی ہیں، یہ کوئی 12 نکات ہیں رائے صاحب، شکر ہے 14 نہیں ہوئے تو 14 نکات مشہور ہو جانے تھے جس سے انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوئی ہے کہ جی عمران خان نے سیاست چمکانے کے لیے
پورے نظام کو برباد کر دیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست بچانے کے لیے اپنی ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو برباد کر دیا, یعنی ملک بچا لیا, سیاست قربان کر دی. عمران خان نے 9 مئی کو اچھا اس ملک کا کیا دشمنی کی مطلب ہے کوئی کسر آصف نہیں صاحب؟ چھوڑی. آپ بڑے دلچسپ نکات ہیں, 3 نکات وہ بھی بتائیے گا. سیاست قربان کر دی ملک بچانے کے لیے, اس کا مطلب وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر ناکام ہو گئے, ہم مکمل طور نہیں, پر وہ کہہ رہے ہیں سر, ناکام ہو گئے, مکمل طور پر غیر مقبول ہو گئے, اب ہمیں ووٹ نہیں ملا گیا. سیاست قربان ہونے کا مطلب تو یہی ہے نا. میں آپ کو نا اس کی اعتراف کر رہے 2 ہیں. بڑی دلیل, ہاں بالکل دلیل ایک دے دیتا ہوں. ایک تو خواجہ آصف ٹی وی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں 2/3 اکثریت نہیں ملنی, اور سمپل پھر میجورٹی شہباز بھی نہیں شریف ملنی جن خود, کو. ہاں شہباز شریف قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر موقع ملا اور پاکستان کی عوام جس کا بھی جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا, انہیں بھی یقین ہے کہ جناب اسی کیتا تو کچھ نہیں ہے گا, پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہمیں معلوم ہے. اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ احسن اقبال اور باقی لوگ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب حکومت جو ہے وہ شاید دوبارہ بھی اتحاد پہ بنانی پڑے, اور ایسا کوئی نقطہ موجود نہیں ہے جس کے اوپر پاکستان کی عوام جو ہمیں پوری کی پوری جو کلین سویپنگ قسم کی ایک میجورٹی مل سکے. تو یہ سر اس کا جواب ہے. پھر عمران خان نے 9 مئی کو ملک دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. کرپشن کے روز نئے سکینڈل آتے تھے, چینی, گندم, مالم جبہ, BRT جیسے سکینڈل ملک کی جڑیں کاٹ رہے تھے. اچھا یہ مالم جبہ والے اور یہ پرویز ہڑک صاحب جو ہیں, ان کی تو بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح KP میں ان کے ساتھ اتحاد اور ہو جائے, چینی والے ان کی اسکینڈل کو جماعت تو, میں آ جائیں. چینی والے اسکینڈل جو اور ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی والے جہانگیر ترین, وہ تو ان کے دائیں بازو بن چکے ہیں. بالکل, تو میرا خیال ہے کہ ان کی شاید نا یادداشت کمزور ہے, اور انہیں یہ جو سکینڈلز ہیں, پھر آپ کیوں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, آپ سائڈ پہ ہو جائیں. پھر رائے صاحب ایک اور انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی کہ 9 مئی واقعات سے بڑی دشمنی ہو نہیں سکتی, ان واقعات کی فروری 2019 کے بھارتی حملے کی مماثلت ہے. عمران خان بغیر کسی شک 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے, اور عمران خان کو اپنی ویڈیوز موجود ہیں. رائے صاحب جو جج صاحب کا فیصلہ آیا ہے وہ تو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ ویڈیوز موجود ہیں, اور اگر ویڈیوز موجود تھی تو استغاثہ اور پروسیکیوشن جس طرح آپ کے سامنے کیس لے کر گیا تو وہ ثابت کر دیتے. ابھی تک تو اگر کسی بھی مقدمے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو رائے صاحب یہ پورے کا پورا بیانیہ زمین بوس ہو گیا. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو دیر کس بات کی ہے, آپ نکالیں اور سامنے رکھیں, اور عمران خان کو جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں سزا ملنی چاہیے دلوا دیں. اس سے بڑی اگر کوئی کہیں پر کوئی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, یہاں پر رائے صاحب اربوں روپے کی کرپشن کے ثبوت موجود تھے اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. یہاں پر اربوں روپے کی کرپشن کے ثبوت موجود ہیں. ایون فیلڈ کس کے پیسے سے خریدا گیا, آج تک منی ٹریل نہیں آئی, لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ پاناما میں, یہ دلیل چیک کریں آپ ان کی, کہ پاناما میں اور لوگوں کے بھی نام تھے 400 لوگوں کے, لیکن نواز شریف کو کیوں پکڑا گیا؟ تو پھر یہ بھی قوم کو بتائیں نا یہ ایسے ہی ہے کہ 400 چور اگر ہوں, یعنی عدالت نے قرار دیا چور 400 چور ہوں تو 399 نہ پکڑے جائے اور 400واں پکڑا جائے تو وہ کہے جی پہلے تو 399 کو پکڑے ورنہ مجھے بھی چھوڑ دیں. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مجھے بھی چھوڑ دیں, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چور نہیں ہوں, وہ کہہ رہا ہے میں چور تو میں بھی کہہ رہا کہ میں چور ہوں, چور تو میں ہوں, لیکن آپ نے 399 کو نہیں پکڑا تو پھر مجھے کیوں پکڑا ہے؟ نہیں, پہلے جا کے آپ ان کو پکڑیں. بالکل بالکل. اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی کام یہ ہوا کہ نواز شریف کے خلاف 2017 میں دوبارہ سازش کی گئی, اور نواز شریف نے قانون کی پاسداری میں مثال قائم کی. راج صاحب پاسداری ہو رہی ہے قانون کی, اور نواز شریف صاحب جس طرح ڈیل کر کے جنرل باجوہ سے ملک سے باہر بھاگ گئی, یہ میں نہیں اب کہہ رہا, یہ تو اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. ہم تو ڈرتے ڈرتے جب جنرل باجوہ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پورے زور پہ تھی نا 3 سال پہلے, ہم یہ بات ضرور کرتے تھے, لیکن اب تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں. میں بہت پہلے سے 2019 سے کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کو یہاں پر ریسیو کیا نون لیگ نے, میں نے وہ ویژولز اپنے ہاتھوں سے بنائے اور پاکستان کے میڈیا پر چلے, نعرے لگے, اور ہم اس وقت کہتے تھے کہ نواز شریف عمران خان کی مرضی سے نہیں آئے, یہ کسی اور کی مرضی تھی. خواجہ آصف نے اس بات کی باقاعدہ کہی اور اس کی تصدیق کی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جا سکتے. تو رائے صاحب ڈیل تو ہوئی نا, تو یہ قانون کی کون سی پاسداری تھی کہ آپ ایک مجرم ہیں, کنوکٹڈ ہیں, اور آپ پاکستان سے باہر بیٹھے. یہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں ایسا کوئی مجرم نہیں ہوگا جسے اس قسم کا پروٹوکول ملا ہو, یعنی انوکھا لاڈلا مجرم ہے جو قانون کی پاسداری کا دم بھر رہا ہے. پھر مدت پوری ہونے سے قبل کچھ دن قبل اقتدار عبوری حکومت کے حوالے کریں گے. رائے صاحب قوم کی خدمت کرنی ہے تو ایک منتخب حکومت آئے, قوم کو فیصلہ کرنے دیں.
آپ یہ 60 دن میں بھی کام کر سکتے تھے لیکن 90 دن کیوں ضروری انہیں محسوس ہوئے؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے، اور بدنیتی جھلکتی ہے اس حکومت کی کہ کس طرح اقتدار اپنے ہی گھر میں اور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر عمران خان کو عدالتوں سے بہت ریلیف ملا، 18 منٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 18 ضمانتیں مل گئی۔ رائے صاحب، اگر کچھ ثابت ہی نہیں کر پائے اور کوئی معاملاتی آپ کے پروسیکیوشن جو ہے وہ عدالت میں ٹھیک طرح آئین اور قانون کے مطابق نہ لے کر چلے، تو پھر ضمانتیں 18 کیا 1800 ضمانتیں ملیں گی۔ نہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف ہاشمی صاحب، یہ تو ایسے کیسز ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ ضمانت تک تو بات جانی نہیں چاہیے، یہ تو پہلی ہیئرنگ کے اندر نہ صرف یہ کیس ختم ہونے چاہیے بلکہ جن لوگوں نے یہ کیس بنائے ہیں ان کے اوپر کیسز ہونے چاہیے کہ عدالتوں کا وقت ضائع کیا گیا ہے، اور عدالتوں میں عام سائلین کے جو کیسز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کیسز کی وجہ سے التوا کا شکار ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے متعلق تو کوئی کیس ان کے گھر سے گواہی آ چکی ہے، جو سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان، جو کہ انہوں نے خود تقرری کی تھی، نواز شریف کے قریب رہ کر کام کر چکے، ڈی جی آئی بھی تھے، تو انہوں نے تو گواہی دے دی کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا۔ اچھا، میں ایک آخری بات اور چاہوں گا اس پہ آپ کوئکلی کمنٹ بھی کر دیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب جو ہیں نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، نواز شریف واپس آ کر قانونی معاملات کا سامنا کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ٹولے نے مل کر نواز شریف کو نااہل کروایا، میرے قائد جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، نواز شریف ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ دینے پر پاکستان آ جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ پرویز مشرف سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے، بغاوت ہوئی تو میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، یہ کہا جاتا کہ تعلقات اچھے ہیں۔ آرمی چیف کی تقرری کا مرحلہ بہت سخت تھا، اکتوبر کا دوسرا ہاف اور نومبر بہت سخت تھا مگر خوش اسلوبی سے طے ہوا، یعنی آج جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ جی، وہ ہماری خبر کی تصدیق کی گئی ہے۔ ہمارے ویور کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں اسی پلیٹ فارم پر بتایا تھا کہ کس طریقے سے جناب باجوہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 76ویں لانگ کورس کے جو اریٹنٹس ہیں، سو کالڈ اریٹنٹس، تو یہ ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ مجھے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دیں، جون تک ایکسٹینشن دیں۔ تو اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ کہانی ہم نے اسی پلیٹ فارم پر شیئر کی تھی، اس کو میں ابھی دہراؤں گا نہیں، وقت کم ہے، لیکن ایک اور بڑی سٹوری یہ شہباز شریف کا یہ خطاب، اس کے بعد جناب باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق میرے پاس موجود ہے۔ وقت چونکہ کم ہے، اگلے پروگرام میں یہ دلچسپ سٹوری بھی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔